अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की पहली लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक रिलीफ की इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि मुक़द्दस महीना आ गया है और पेशावर में चाँद भी नज़र आ गया है। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया है, मैंने अभी देखा है न्यूज़ पर, जिसमें यानी पपुलज़े साहब ऐलान कर रहे हैं कि भाई चाँद पठानों को नज़र आ गया। तो चलिए जी, हम भी क्या करेंगे, इसी माहौल में है, हम भी रोज़ा रखेंगे। तो चलिए जी, हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिस तरह मेरा तरीका है कि हर कोई बुक या जो भी कोर्स होती है, इसकी स्टार्ट में आपको मैं बुक सजेस्ट करता हूँ, चाहे कभी व्हाट्सएप में बताता हूँ, ईमेल में बताता हूँ या वीडियो में बताता हूँ। भाई मेरे पास जो बुक है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये PLD, ये आपने लेना है। बहुत ज़बरदस्त बुक है, यहाँ पे केस लॉस भी हैं जो कि आप लोगों को इस एक्ट को कंप्रिहेंड करने में ये एक्ट या ये बुक जो है बहुत मदद देगा। अगर इसके अलावा इसके यानी अगर आप बाय नहीं करना भी चाहते तो कोई बात नहीं, बेर एक्ट अपने पास ज़रूर क्या करें, प्रिंट करें, बेर एक्ट को ज़रूर पढ़ें। बेर एक्ट इज़ एवरीथिंग। अगर बेर एक्ट आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है, लेकिन केस लॉस भी ज़रूरी है इसको कंप्रहेंड करने के लिए। तो चलिए जी, हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आप लोगों का वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रिलीफ किसे कहते हैं? रिलीफ मतलब टू रिमूव बर्डन, यानी रिमूव बर्डन या टू प्रोवाइड कंफर्ट, किसी को कंफर्ट पहुंचाना, किसी की बर्डन को कम करना, ये स्पेसिफिक या रिलीफ कहलाता है। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, इसका बुनियादी मकसद क्या है, बुनियादी थीम क्या है, बुनियादी ऑब्जेक्ट क्या था? देखो, हमने लॉ ऑफ इक्विटी पढ़ा, इक्विटी के मुख्तलिफ मैगज़म पढ़े, जिसमें हमने मुख्तलिफ लॉस में यानी उनके हवाले दिए कि भाई ये इक्विटी, इस मैगज़म ने इस लॉ को क्या कर दिया, जन्म दिया। यानी इस इक्विटी यानी ये लॉ जो है इस इक्विटी के मैगज़म की वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान में एनेक्ट हुआ या किसी और मुल्क में एनेक्ट हुआ। यानी वो बुनियादी तौर पर हम बता चुके हैं। यानी हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताया, लिमिटेशन एक्ट में हमने आप लोगों को बताया कि भाई लिमिटेशन एक्ट में फ़लाँ सेक्शन जो है इक्विटी से लिया गया है, यानी इक्विटी एक सोर्स बना हुआ है। यहाँ भी जो है इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मेन सोर्स जो है वो हमारे पास जो है इक्विटी है, यानी इक्विटी के मैगज़म है, प्रिंसिपल है, यानी जिन वो वाज़ेह प्रिंसिपल जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे उन प्रिंसिपल वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप ज़रूर जाए वो लेक्चर भी देखें, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए जी, कहने का मकसद यह है कि इक्विटी जो है सोर्स है, ये एक ज़रिया है या एक वजह है इक्विटी जो इस एक्ट को क्या किया, जन्म देने में उसका अहम किरदार है, या उसकी एनेक्टमेंट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इक्विटी का बहुत अहम किरदार है। तो चलिए जी, जिस तरह मैं उनको बताया कि रिलीफ का मतलब है टू प्रोवाइड कंफर्ट, किसी को आप सहूलत पहुंचाते हैं या आप किसी की बर्डन को कम करते हैं। किस बुनियाद पर? इक्विटी के बुनियाद पर, इंसाफ के बुनियाद पर। मैं इस चीज़ को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, जिस तरह हमने इक्विटी में पढ़ा था कि इक्विटी में, लॉ ऑफ इक्विटी में, यानी इक्विटी की हमने डेफिनेशन की थी, द पावर ऑफ ए जज टू डिसाइड ए केस
اکارڈنگ ٹو ہز سینس آف جسٹس، یا ایک نیچرل سینس کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی معاملے کو رفع دفع کرتا ہے، کسی ڈسپیوٹ کو ڈسپوز آف کرتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو یہ ہے ایکویٹی، یہ ہے ایک جج کی ڈسکریشن سامنے آ جاتی ہے، لا سے بیونڈ جاتا ہے۔ ایک جج لا سے بیونڈ جاتا ہے، کس لیے؟ انصاف دینے کے لیے۔ لا کا مقصد انصاف پہنچانا ہوتا ہے، ٹو پرووائڈ جسٹس، یعنی اس لیے ہم ایکویٹی کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو لا، یعنی ایڈجیکٹو کا مطلب یہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے، سپلیمنٹ کرتا ہے، یعنی لا کی آبجیکٹ کو فلفل کرنے کے لیے ججز کو کیا کرتا ہے؟ ڈسکریشن دیتا ہے کہ بھئی آپ میدان میں نکل آئے اور آپ انصاف کے لیے اپنی سینس کو بھی استعمال کریں۔ یہ ایکویٹی بنیادی طور پر یہ سہولت دیتا ہے، یعنی دیکھو، لا کو اگر کوئی لا انیکٹ ہوتی ہے، کوئی لا بنتا ہے، اس کی ایک آبجیکٹ ہوتی ہے کہ رونگ کو روکا جائے اور اسی کے ساتھ جو ہے لوگوں کے رائٹس کو ان کو دے دی جائے۔ جو شخص جس کے پاس جو بھی رائٹ قانون دیتا ہے، معاشرہ دیتی ہے، یا کوئی بھی شخص دیتا ہے، اس کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر لا میں کوئی خامی ہے، لا میں کوئی سکم ہے، کوئی مسچف ہے، کوئی ڈرا بیکس ہے، تو ایکویٹی لا جو ہے کیا کرتا ہے؟ کم انٹو ایکشن، اور جج اپنی ڈسکریشن استعمال کرتا ہے ان سیول کیسز، اور وہ اپروپریٹ ریمیڈی یا ایڈیکویٹ ریمیڈی یا ایکویٹیبل ریمیڈی اس شخص کو پرووائڈ کرتا ہے جو ایگریوڈ ہے یا اس کی رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایکویٹی کی آبجیکٹ ہے، ایکویٹی لا کی آبجیکٹ ہے۔ اور یہاں پہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو دنیا میں وجود میں آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایکویٹی کے پرنسپل، یعنی ایکویٹی کی پرنسپل اتنے ریکگنائز ہوئے، اتنے پھیلے، لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور چاہ کے ان پرنسپل کے بنیاد پر ایک ایکٹ کیا کیا گیا؟ ایک ایکٹ کو انیکٹ کیا گیا، اور ان پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اسپیسیفک ریلیف پرووائڈ کی گئی مختلف سیکشن میں۔ ہم جب سیکشن میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایکویٹی کے پرنسپل کو لا میں کیا کیا گیا ہے، فارم کیا گیا ہے۔ تو چلے جی، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے فیچر کیا ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کی فیچر دیکھیں گے کہ بھئی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے فیچر کیا ہے۔ جج ہیز ڈسکریشن۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ایک فیچر یہ ہے، ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ جج کو ڈسکریشن دیتا ہے۔ ڈسکریشن دیتا مطلب یہ ہے کہ جج کے پاس ثوابدید اختیار دیتا ہے کہ بھئی وہ کسی بھی معاملے کو انصاف کے سینس سے دیکھے۔ یہ اس کی ایک ڈسکریشن ہے، یعنی جج کی، اور ایکویٹی یعنی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی یہ ایک فیچر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم ڈسکریشن پر آئیں گے، ہم آگے جب سیکشن پڑھیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کو اور وضاحت کروں گا، اور آپ لوگوں کو کمپریہینڈ کرنے میں آسانی اس وقت ہوگی۔ لیکن ابھی اگر آپ کے پاس کوئی ایمبیگوٹی ہے وہ بعد میں کلیئر ہوگا، لیکن اس وقت صرف یہ سمجھیں کہ اس کی فیچر جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی، وہ ہے جج کی ڈسکریشن ٹو ڈیسائڈ اے میٹر، ٹو ڈسپوز آف اے میٹر اکارڈنگ ٹو ہز سینس آف جسٹس، یعنی وہ انصاف پہنچانے کے لیے وہ لا سے بیونڈ بھی جاتا ہے،
اگر لا میں سکم ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور لا اتنی کنزرویٹو ہے کہ وہ کسی شخص کو اپروپریٹ ریمیڈی نہیں دیتا، ایڈوکیٹ ریمیڈی نہیں دیتا، ایکویٹیبل ریمیڈی ریلیف نہیں دیتا، تو پھر جج کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی سینس آف جسٹس سے یعنی کیا کرے، ڈیل کرے. تو چلے جی، پرووائڈ دا اسپیسیفک تھنگس ٹو اے پرسن ہو از انٹائٹل. میں اس کو وضاحت بعد میں کروں گا. دیکھو یہاں پہ سمپلی کہتا ہے کہ یہ اسپیسیفک ریلیف پرووائڈ کرتا ہے. اسپیسیفک ریلیف یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ مجھے صرف یہ کتاب ہی پرووائڈ کریں گے اور میں اس کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہوں، اور یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے ایکویٹی کے سنس سے یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے تو وہ چیز ہی آپ اس شخص کو پرووائڈ کریں. اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے تو وہ چیز ہی آپ پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو میرے نزدیک میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس وہ چلا جاتا ہے، وہ میرے سے گم ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص کسی شخص کو میں نے سیکورٹی دی ہے یا میں نے اس کو یعنی رکھنے کے لیے دیا ہے، یعنی کہ بھئی آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھیں، لک آفٹر کریں، ٹیک کیئر کریں، تو یہ میرا اس کے ساتھ کنٹریکٹ بنتا ہے. اس کنٹریکٹ کو ایز اٹ از یعنی کیا کرنا ہے، فلفل کرنا ہے. اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے زور دیتا ہے کہ بھئی آپ اس کنٹریکٹ کو اسی انداز میں کیا کریں، پورا کریں، فلفل کریں. اس کے ساتھ یہ پریونٹیو ریلیف بھی دیتا ہے. اس کی ایک فیچر یہ ہے کہ یہ پریونٹ کرتا ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے اور وہ توڑنے جا رہا ہے، تو پھر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کم ٹو این ایکشن میں آتا ہے اور شخص کو روکتا ہے کہ بھئی آپ نے جو وعدہ کیا ہے، جو کنٹریکٹ کیا ہے، اس کو آپ پورا کریں. جو اسٹیپولیشن ہے، جو کنڈیشنز ہیں، آپ ان کو فلفل کریں. آپ اپنے حدود میں رہیں، یعنی آپ کسی کے رائٹ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ کسی شخص کو روکتا بھی ہے، یعنی پریونٹیو ریلیف پہنچانا، پریونٹیو ریلیف دینا، یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ایک فیچر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اس کی ایک فیچر ہے ایڈجیکٹیو لا. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا، یعنی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ از این ایڈجیکٹیو لا. ایڈجیکٹیو لا مطلب یہ ہے اٹ سپلیمنٹ دا لا، یعنی یہ لا کی آبجیکٹ کو فلفل کرنے کے لیے لا کو کیا کرتا ہے، سپلیمنٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. یعنی وہ لا کی آبجیکٹ کیا ہے. اگر کوئی لا بنی ہے، بہت 1877 میں بنی ہے، لیکن اس میں اس وقت وہ کنزرویٹو تھا، اس وقت کوئی ریمیڈی اویلیبل تھی کسی کنٹریکٹ کی بریچ کے لیے یا کسی رونگ کے لیے. اگر کسی کو یعنی کوئی ریمیڈی اویلیبل تھا، کوئی کمپنسیشن لا نے پرووائڈ کی تھی، لیکن وہ اس وقت کے حوالے سے تھا. ابھی اس وقت کے لیے وہ سو کنزرویٹو ہے، بہت پرانی ہو چکی ہے، جو کہ ایڈوکیٹ نہیں ہے، یعنی اپروپریٹ نہیں ہے. تو پھر یہ ایکٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو لا ہے اور جج کو ڈسکریشن دیتا ہے کہ بھئی آپ اپنی سینس کے مطابق دیکھیں یہ 1877 والا ریمیڈی آپ 2019 یا 2020 میں کیسے آپ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ تو انصاف نہیں ہوا. لا کو یعنی انیکٹ کرنے کا مقصد لاجک ریشنل بیہائنڈ دا انیکٹمنٹ از ٹو پرووائڈ جسٹس. اگر جسٹس پرووائڈ کرنا لا کا آبجیکٹ ہے تو پھر یہاں تو فلفل نہیں ہو رہا کیونکہ لا کنزرویٹو ہے. تو ابھی یہاں پہ یہ ایڈجیکٹیو لا ہے. اس کی جو
اکویٹی کے جو پرنسپل ہیں وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں وہ اپلائی ہے، اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اکویٹی کے بنیاد پر بنا ہے۔ جب اکویٹی کے بنیاد پر بنا ہے تو ظاہر ہے یہ لا کو سپلیمنٹ کر رہا ہے۔ تو چلیں جی، ڈسکریج پیپل ٹو ٹیک لا ان دیئر اون ہینڈ۔ مزید یہ ایکٹ، اس کی ایک اور اہم فیچر یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو ڈسکریج کرتا ہے ٹو ٹیک لا ان دیئر اون ہینڈ۔ میں اس کے لیے ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں گا۔ دیکھو، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی آپ سیکشن 8-9 جب پڑھیں گے، اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو اس وقت بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو کمپریہنڈ کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن پھر بھی ابھی جو میں کچھ آپ کو ایگزامپل دوں گا وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ سکتا ہے، لیکن بعد میں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو ہے ڈسکریج کرتا ہے the people to take a law in their own hand۔ فار ایگزامپل سیکشن 9 میں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی پراپرٹی سے ڈسپوسیس کرتا ہے، آپ کے ہی پراپرٹی سے ڈسپوسیس کرتا ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو خود نکالیں، بلکہ آپ عدالت کے پاس جائیں۔ عدالت سیکشن 9 کے نیچے آپ کہیں کہ بھئی اس شخص نے مجھے میرے پراپرٹی سے اللیگلی ڈسپوسیس کر دیا ہے، آپ مجھے ریلیف پرووائڈ کریں۔ تو سیکشن 9 کے نیچے عدالت آپ کو within 6 months آپ کو اسپیسیفک ریلیف پرووائڈ کرے گا، اس شخص کو ڈسپوسیس کرے گا۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے نیچے آپ کو کیا کرے گا؟ ریمیڈی اویلیبل ہے، اس لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پرووائڈ، یا یہ جو ایکٹ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ڈسکریج کرتا ہے the people to take law in their own hand۔ یعنی وہ خود کیا نہ بنے، یعنی وہ خود جج نہ بنے، خود فیصلے نہ کریں، بلکہ وہ عدالت کے سامنے جائیں، جج سے التماس کریں، گزارش کریں، اور اس سے کہیں کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو پھر جج آپ کو، عدالت آپ کو، تو وہ اسی کے لیے ہے، انصاف پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو ڈسپوسیس کریں اور دوسری طرف عدالت کی بات کو بھی نہ مانیں، تو پھر حالات خراب ہوں گے، ہر طرف کیا ہوگی؟ پیس خراب ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہے ڈسکریج کرتا ہے the people who take law in their own hand۔ یعنی جو شخص اپنی طرف سے جو ہے جج بنتا ہے اس کو روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی آپ خود جج نہیں بن سکتے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ۔ اگر آپ پراپرٹی کے اونر ہیں یا آپ کو نکالا کیا ہے، آپ اس سے کوئی ساروکار نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا کو اپنی ہاتھ میں نہیں لینا۔ تو چلے جی، اس ایکٹ کی بنیادی آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ آف دا ایکٹ از ٹو پرووائڈ ایکویٹیبل اینڈ اپروپریٹ ریمیڈی۔ دیکھو، آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، یعنی اس کی جو ٹائٹل ہے آپ کو نظر آئے گا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اسپیسیفک، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکویٹیبل ریمیڈی دیتا ہے، اپروپریٹ ریمیڈی دیتا ہے، اور بیچ میں جب آپ اس ایکٹ کے گھسیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ٹائٹل میں تو لکھا گیا ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اور سیکشن میں کچھ اور بات کر رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو لا ہے یہ ایکویٹیبل ریلیف پرووائڈ کرتا ہے، نہ کہ اسپیسیفک ریلیف۔ اسپیسیفک ریلیف پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو وہ اپروپریٹ یا ایکویٹیبل یا ایڈیکویٹ ریمیڈی یا ریلیف پرووائڈ کرتا ہے ایک ایگریویٹ پارٹی کو۔ جو ایگریویٹ ہے، جج کے پاس ڈسکریشن ہے،
یہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے، یعنی اسپیسیفک ریلیف ہی نہیں ہے بلکہ ایکویٹیبل ریلیف، اپروپریٹ ریمیڈی، اسپیسیفک ریلیف اور کیا ایکویٹیبل ریلیف بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی سورس میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کی سورس کیا ہے، یعنی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سورس ایکویٹی ہے، یعنی لا آف ایکویٹی ہے۔ Why it is coming in the ambit of law of equity? Judge has discretionary power to provide remedy. یعنی یہ کیوں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکویٹی کے لا آف ایکویٹی کے ایمبٹ میں آتا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جج کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے ٹو ڈیسائڈ اے میٹر اکارڈنگ ٹو ہز سینس آف جسٹس۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسپیسیفک ریلیف ہے، اٹس کمنگ ود ان دا ایمبٹ آف ایکویٹی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے بیسس کیا ہے، یعنی کس بنیاد پر اس کو انیکٹ کیا گیا ہے، یا اس ایکٹ کے پروویژن میں آپ کو لا آف ایکویٹی کے کون سے پرنسپل نمایاں نظر آئیں گے۔ وہ پرنسپل جو نمایاں ہیں، جن کے بنیاد پر اس ایکٹ کو کھڑا کیا گیا ہے، اس بلڈنگ کو کھڑا کیا گیا ہے، وہ کون سے میکسمس ہیں، وہ کون سے پرنسپل ہیں۔ نمبر 1، ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ ڈو ایکویٹی۔ جو انصاف کرنا چاہتا ہے، جو انصاف کروانا چاہتا ہے، یا جو انصاف چاہتا ہے، وہ بھی انصاف کر کے آئے۔ ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ ڈو ایکویٹی۔ اگر کوئی انصاف لینے آیا ہے عدالت میں تو وہ بھی انصاف کر کے آئے۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ کیس آپ لوگوں کو میں نے اس میگزم کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ اگر میں اس پر جاؤں تو پھر یہ بہت لینتھی ہوگا، تو خیر اس کو چھوڑیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی اس کیس کو آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ یعنی ہمارے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ یعنی ایکویٹی کے جو میگزمس ہیں ان میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم وتھ کلین ہینڈ۔ اگر کوئی شخص عدالت کے سامنے حاضر ہوا ہے انصاف کے لیے، استحصاء کے لیے، استحصاء ہم جو ہے اس کو ایکویٹی کو استحصاء عربی میں کہتے ہیں، یعنی یہ عربی کا بھی ایک پرنسپل ہے، یعنی اصول فقہ کا ایک پرنسپل ہے استحصاء۔ ایک مساوات ہوتا ہے، ایک استحصاء ہوتا ہے۔ استحصاء جو ہے ایکویٹی ہے، ایکویٹیبل ریلیف ہے، یہ استحصاء ہے۔ تو چلے جی، ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم وتھ کلین ہینڈ۔ اگر کوئی شخص انصاف چاہتا ہے لیکن خود اس کے ہاتھ میلے ہیں، یعنی خود وہ چوری کر کے آیا ہے اور عدالت میں پہنچ گیا ہے اور عدالت سے کہتا ہے کہ بھئی میرا جو پراپرٹی تھا اس نے مجھ سے چھینا ہے، تو عدالت آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی پراپرٹی کس طرح ہے، سورس بتائیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے چوری کر کے یہ وہ کیا تھا، یہ میری پراپرٹی ہے۔ تو عدالت کہے کہ بھئی خود چور ہو اور دوسروں کے خلاف سو کر رہے ہو۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایکویٹی اس ایکویٹیبل ریلیف، ایکویٹی ایکویٹیبل انصاف ہی ہوتا ہے، اور عدالت انصاف کے لیے ہی ہوتا ہے، اور انصاف اس وقت آپ کو مہیا ہوگی جب آپ میلے ہاتھوں سے نہیں بلکہ صاف ہاتھوں سے عدالت سے التماس کریں گے۔ تو چلے جی، اس کے بعد جو ہے ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی، اس پرنسپل کے اصول بھی یعنی میگزم کے اصول بھی آپ کو اس ایکٹ میں ملیں گے، اور جو ہے جس میں ہمارے پاس لمیٹیشن آتا ہے کہ بھئی سوٹ فائل کرنے کے لمیٹیشن مختلف ہیں۔ اگر آپ کی اموول پراپرٹی سے کسی نے آپ کو ڈسپوسیس کیا ہے اور آپ کی ٹائٹل بھی آپ سے چلی گئی ہے اور ٹائٹل خطرے میں، آپ تو ود ان 12 ایئر جو ہے آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو آپ کی اموول پراپرٹی سے ڈسپوسیس کیا ہے صرف، تو آپ ود ان 6 منتھ جو ہے آپ
اس کی پوسیشن کے لیے آپ کلیم کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر لمیٹیشن ہے. جب ہم سیکشن پر آئیں گے تو وہ ہم وہاں ڈسکس کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن آنے والے جو سیکشن ہیں وہ لمبے نہیں ہوں گے. بنیادی طور پر آپ لوگوں کو ایک بنیاد فراہم کرنا تھا. اس لیکچر کا بنیاد فراہم ہو گیا ہے، تو آگے جائیں گے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپریہینڈ کرنے میں یعنی اسپیسیفک ریلیف کو آسانی ہوگی، کیونکہ میں نے لیکچر بہت لینتھی کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں سمجھتا ہوں میں نے یعنی ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال جو بھی ہو آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، یہ کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں وہ کیا ہو جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ختم ہو جائیں گے، ازبر ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے. تو چلیے جی، مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور ساتھ میں رمضان ہے، دعا میں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ، بائے.